अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज इंशाअल्लाह 27वें पारे की मुख्तसर सी तशरीह आपके सामने है, जिसमें सूरह ज़ारियात का कुछ बचा हुआ हिस्सा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिस सूरत के अंदर अपनी कई खिलकतों का जिक्र किया, उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन जिक्र करता है कि जब कौमों के ऊपर अल्लाह ताला अजाब भेजता था, खास तौर पर हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम का जिक्र है कि जब उन पर अजाब अल्लाह ताला ने भेजा तो उस पर जो पत्थरों की बारिश की गई थी, उन पत्थरों पर अल्लाह ताला ने नाम लिखा हुआ था। हर इंसान का नाम लिखा हुआ था, जिसका नाम लिखा था उसी पर ही अजाब आता था। उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का तज़किरा करता है और आखिर में वो मशहूर आयत सूरह ज़ारियात की आयत नंबर 56, 57, 58, जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें अपनी जिंदगी का मकसद बताता है, हमारी पैदाइश का मकसद बताता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें इस दुनिया के अंदर क्यों पैदा किया। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि मैंने इंसान और जिन्नात को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। अब इबादत का ये मतलब हरगिज नहीं है कि नमाज, रोजा, ज़कात, हज कर ले, काम खत्म। इबादत का मतलब है लियुवहिदून, ताकि लोग अल्लाह ताला की वहदानियत का बयान करें कि अल्लाह ताला एक है, वही खालिक है, वही मालिक है, वही राजिक है। और इबादत के अंदर सिर्फ नमाजें नहीं आती है। कुछ लोग हमारे यहाँ गलत फहमी के अंदर होते हैं कि अल्लाह ने इबादत के लिए पैदा किया मतलब नमाजों के लिए पैदा किया, क्योंकि इबादत कहा जाता है हर उस अमल को जो मुंह से कही गई बात या हाथ पैर से किया गया अमल, चाहे दिखाकर किया जाए चाहे छुपा कर किया जाए, अगर उसका मकसद अल्लाह रब्बुल आलमीन की रजा हो तो उसे इबादत कहा जाता है। तो अल्लाह ताला कहता है कि मैंने तुम्हें अपनी इबादत के लिए पैदा किया। मतलब यह है कि तुम दुनिया के अंदर अमल भी करो, मुझे राजी भी करो, मेरे लिए अमल भी करो, साथ में मखलूकात को राजी करो, मखलूकात की खिदमत करो। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसलिए तुम्हें पैदा किया। और उसके आगे अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि तुम जिस रब की इबादत करते हो, मा उरीदु मिनहुम मिन रिज़्क़, अल्लाह रब्बुल आलमीन तुमसे कोई रिस्क की डिमांड नहीं करता है और ना ये डिमांड करता है कि तुम उसे खाना खिलाओ। इससे ये पता चलता है कि माबूद वो होगा, इबादत के लायक वो है जिससे खाना ना देना पड़े, जिसके आगे चढ़ावे न चढ़ाना पड़े। वरना आज हम देखें लोग जिन्हें अपना माबूद मानते हैं उनके आगे कितनी चीजें पेश की जाती है। अल्लाह ताला कहता है कि मैं तुमसे रिस्क भी नहीं चाहता, मैं तुमसे खाना भी नहीं चाहता। इन्नल्लाह हुवा रज़्ज़ाक़ु ज़ुल क़ुव्वतिल मतीन, बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की जात तो वो जात है जो सबको रोजी देने वाला है और सख्त पकड़ करने वाला है। यानी इबादत के लायक अल्लाह रब्बुल आलमीन इसलिए है क्योंकि वही अकेला रोजी का देने वाला और रोजी का चलाने वाला है। उसके बाद सूरह तूर है, जिसके अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, अब आखिरी की सूरतों में अगर आप गौर करेंगे ना, आपको जन्नत की नेमतों का बहुत डिटेल में तस्करा मिलेगा। इसी तरह जहन्नम के अजाब का भी डिटेल में तस्करा मिलेगा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जन्नत और जहन्नम के अंदर क्या क्या चीजें अल्लाह ने रखी हैं। उसी में अल्लाह ताला जन्नत की नेमतों का तस्करा करता है। बड़ी प्यारी सूरतें हैं। ये है सूरह वाक़िया है, सूरह रहमान है, आप पढ़ेंगे इंशाअल्लाह आपको बहुत मजा आएगा कि उसके अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है कि जन्नतियों को, सूरह तूर आयत नंबर 20 और 21 में अल्लाह कहता है कि अल्लाह ताला उनको कहेगा खाओ पियो आराम से बिना किसी टेंशन के, क्योंकि तुमने अमल अच्छे किए हैं। इससे यह भी पता चलता है कि अगर दुनिया के अंदर मुश्किलों का आदमी खाना खाएगा तो जन्नत में सुकून का खाना खाएगा। दुनिया के अंदर अगर परेशानियों में जिएगा तो जन्नत में सुकून के साथ जिएगा। ये दुनिया जो 4 दिन की है वो आखिरत को आसान बनाने के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दी है, जिसके बारे में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि अल्लाह ताला कहेगा खाओ पियो आराम के साथ सुकून के साथ। वो टेक लगाए हुए होंगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन उनके हुरों से निकाह करवाएगा, उनके लिए अल्लाह ताला नेमतों को जारी करेगा। ऑन डिमांड जो मांगेंगे अल्लाह रब्बुल आलमीन हर नेमत उन्हें अता करेगा। उसके बाद अल्लाह ताला जिक्र करता है कुफ्फारे मक्का का कि ये लोग कुरान के बारे में कहा करते थे कि ये तो एक किताब है जो तुम गढ़कर लेकर आए हो, यहूदियों से लेकर आए हो। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है कि फलियातू बिहदीसिन मिस्लिही इन कानू सादिकीन। आयत नंबर 34 सूरह तूर में अल्लाह कहता है कि अगर इनको ऐसा लगता है कि आपने गढ़ा है, अपनी तरफ से बनाया है, तो लाकर दिखाए ना इस जैसी एक हदीस, इस जैसी एक बात, इस जैसा कुरान, पर नहीं ला पाएंगे। अल्लाह ताला कहता है कि बताओ ये किसी और चीज से पैदा किए गए हैं या खुद पैदा करने वाले हैं? बताओ इन्होंने आसमान और जमीन को बनाया, यानी किस बात पर इतना घमंड है, किस बात पर इतना इतराते हैं? क्या इन्होंने अपने आप को खुद से पैदा कर लिया है? बल्कि ये भी तो पैदा हुए ना, ये भी मोहताज थे ना माँ बाप के। तो किस बात पर इनको इतना अकड़, इतना तकब्बुर है जो आज हम लोग अपनी जिंदगियों के अंदर करते हैं ना, कि जरा सा अल्लाह ताला ने माल दौलत दे दी तो बातों का अंदाज बदल जाता है, चाल ढाल बदल जाती है, तरीका बदल जाता है। तो रब हमें कहता है कि तू किस बात पर इतना तकब्बुर करता है? तू खुद से पैदा हुआ क्या? कि नहीं तू अपने आप को खुद से पैदा कर लिया था, तू भी माँ बाप से पैदा हुआ, तू भी मोहताज था, तो किस बात पर तुझे इतना तकब्बुर है? अल्लाह रब्बुल आलमीन तकब्बुर को हरगिज पसंद नहीं करता है। उसके बाद सूरह नज्म, जिसकी इब्तिदा के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन अल्लाह के नबी के बारे में एक बड़ी अजीब, बड़ी अच्छी चीज बताता है, उनका मकाम और मर्तबा बताते हुए इरशाद फरमाता है कि ये जो तुम्हारा साथी है ना, ये जो तुम्हारे नबी है ना, ये जो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है ना, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा,
یہ نبی اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے، جو کہتے ہیں وہ رب کا کلام ہوتا ہے، یعنی زبان ان کی ہوتی ہے پر کلام رب کا ہوتا ہے۔ کتنا بڑا مقام ہے آپ کے اور میرے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا مقام بتایا کہ زبان ان کی ہوتی ہے پر کلام رب العالمین کا ہوتا ہے۔ اسی صورت کے اینڈ میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ کوئی نفس کسی نفس کا بوجھ نہ اٹھائے گا۔ آیت نمبر 29-30 کے اندر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تمہارا رب تو وہ ہے جو ہنساتا ہے اور رلاتا ہے، تمہارا رب وہ ہے جو موت اور زندگی دیتا ہے، تمہارا رب وہ ہے جس نے لڑکا لڑکی مرد عورت کو پیدا کیا۔ ہر چیز کی قدرت صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے پاس ہے۔ اس کے بعد سورہ قمر، سورہ قمر سے ایک شان نزول جڑا ہوا ہے کہ کفار مکہ اللہ کے نبی پر کئی اعتراض کیا کرتے تھے، ان میں سے ایک مرتبہ آپ پر ایک معجزہ لانے کی دلیل کہتے ہیں کہ بھئی اگر آپ سچے نبی ہو تو چاند کو 2 ٹکڑے کر کے دکھا دو۔ اللہ رب العالمین کے حکم سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی انگلی سے اشارہ کرتے ہیں اور چاند کے 2 ٹکڑے ہو جاتے ہیں، الگ الگ حصوں کے اندر چاند بڑھ جاتا ہے، اور دنیا کے کئی حصوں میں لوگوں نے اس چیز کو ہوتے ہوئے بھی دیکھا تھا۔ اس کے بعد بھی کفار تو کفار تھے، نہ ماننے والا اتنا ہٹ دھرم تھا، اس کے بعد بھی بولتے ہیں کہ یہ تو جادو ہے، جادو سے ہم کو ایسا دکھ رہا ہے، سچ میں ایسا نہیں ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس واقعے کا تذکرہ کرتے ہوئے اس سورت کی ابتدا میں کہتا ہے کہ قیامت قائم آ گئی، قیامت قریب آ گئی اور چاند 2 حصوں کے اندر چاند پھٹ گیا۔ اللہ رب العالمین اس واقعے کا تذکرہ یہاں پر کرتا ہے۔ اور اس سورت کی ایک اور خاصیت ہے کہ اس میں اللہ رب العالمین نے ایک آیت کو بار بار ریپیٹ کیا ہے۔ اللہ قرآن کے اندر کہتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، آیت نمبر 17 میں۔ اس کے بعد بھی ایک ہی صورت میں کئی بار یہ آیت آئی جس میں اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ ہم نے قرآن کو آسان بنایا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا، یعنی جو نصیحت حاصل کرنا چاہے، جو اس کو سمجھنا چاہے، اللہ نے اس کے لیے قرآن کو بڑا آسان بنایا ہے کوئی سمجھنے والا۔ اب اس آیت کو سامنے رکھیے اور اپنے دنیا کے مسائل کو سامنے رکھیے۔ آج ہم قرآن سے کتنا دور بھاگتے ہیں، ہمیں یہ لگتا ہے کہ قرآن کو ہم سمجھ نہیں سکتے، قرآن کو ہم کیسے سمجھیں گے، ہمیں تو عربی نہیں آتی ہے، ہمیں یہ نہیں آتا ہے، ہمیں وہ نہیں آتا ہے۔ ارے سوچو، اللہ نے قرآن آپ کے لیے اتارا ہے، تو جب آپ کے لیے اتارا اور آپ ہی کو سمجھ میں نہیں آیا تو پھر اتارنے کا فائدہ کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر کہتا ہے کہ میں نے آسان بنایا ہے، اور اس آسانی کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں دنیا کے اندر کتنے لوگ اسلام میں داخل ہوتے ہیں، کوئی انگلش کا قرآن پڑھتا ہے، کوئی بنگالی کا قرآن پڑھتا ہے، کوئی مراٹھی میں قرآن پڑھتا ہے، کوئی ہندی میں قرآن پڑھتا ہے، جس لینگویج میں قرآن کو پڑھتا ہے سمجھتا اور مسلمان ہو جاتا ہے۔ تو اب سوچئے، ایک مسلمان جو بچپن سے قرآن پڑھ رہا ہے وہ قرآن نہیں سمجھ سکتا، اور ایک غیر مسلم جس نے کبھی قرآن نہیں پڑھا وہ پڑھتا ہے، سمجھتا ہے اور اسلام قبول کر لیتا ہے۔ یعنی اللہ کا کلام سچا ہے، اللہ کی بات سچی ہے کہ رب العالمین نے اس قرآن کو آسان بنایا ہے۔ یہ قرآن آسان ہے سمجھنے والوں کے لیے، ہاں ٹھیک ہے، اس کے لیے آپ علماء کا سہارا لیں، جہاں کوئی بات سمجھ میں نہ آئے عالموں سے پوچھیں، پر اس کا مطلب یہ نہیں کہ قرآن بہت مشکل ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کو بہت آسان بنایا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ان آیتوں کے اندر ایک اتنی بڑی پیاری سورت میں کہوں کہ میری بہت، ویسے تو پورا قرآن الحمدللہ بڑا پیارا ہے، پر یہ پڑھنے کے اندر میری پسندیدہ صورتوں میں سے سورہ رحمان، اسے آپ کبھی پڑھیے گا انشاءاللہ، جب پڑھیں گے آپ کو پڑھنے میں بہت مزہ آئے گا، اس کا پڑھنے کا انداز ہی الگ ہو جاتا ہے، جس میں اللہ رب العالمین اپنی نعمتوں کا تذکرہ کرتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے انسان کو پیدا کیا، اللہ نے سورج چاند کو بنایا، اللہ نے ستاروں درختوں کو بنایا، اللہ نے آسمان کو بلند کیا، اللہ رب العالمین نے زمین کو بچھایا، اور یہاں تک کہ اللہ نے ایک اور چیز بتائی کہ وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ، اور یہ ستارے اور یہ درخت اللہ کو سجدہ بھی کرتے ہیں۔ اس کے آگے اللہ کہتا ہے کہ ہم نے زمین کو بنایا، ہم نے زمین کے اندر فروٹس لگائے، ہم نے کھیتیوں کو چلایا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایک جملہ کہتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ اتنی ساری نعمتیں اللہ کی، بتاؤ اے جنات اور انسان تم کون کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ یعنی اللہ کی عبادت نہیں کرو گے، اللہ کو چھوڑ دو گے، اللہ کی حکمت کو، اللہ کی عظمت کو نہیں سمجھتے ہو، اللہ سے ڈرتے نہیں ہو، اللہ کے آگے جھکتے نہیں ہو، جنتیوں کے کام نہیں کرتے، جہنمیوں کے کاموں سے بچتے نہیں ہو، تو کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ آسمان کو جھٹلاؤ گے، زمین کو جھٹلاؤ گے، اپنی پیدائش کو جھٹلاؤ گے، کھانے پینے کو جھٹلاؤ گے، درختوں کو جھٹلاؤ گے، فروٹس کو جھٹلاؤ گے، یہ ساری اللہ کی نعمتیں، بتاؤ کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اور اللہ رب العالمین نے اس ایک آیت کو بار بار ذکر کیا، اس ایک سورت کے اندر بار بار ذکر کیا کہ اللہ نے آسمان اور زمین کا تذکرہ، اللہ تعالیٰ نے نعمتوں کا تذکرہ، ہر چیز کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے
کہ تم اللہ تعالیٰ کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤگے. اور یہی وہ صورت ہے جس میں اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، کہ اس کائنات کے اندر جو بھی ہے سب کو فنا ہونا ہے، باقی رہنے والی ذات صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی ذات ہے. وہی ذات ہے، وہی باقی رہنے والا ہے، اس کے سوا سب فنا ہونے والے ہیں. تو جب فنا ہونا ہے تو پھر تیاری کس چیز کی؟ اس کی کروں نا جس کی طرف لوٹ کر جانا ہے، یا اس کی کروں جس کو چھوڑ کر جانا ہے؟ یقیناً انسان کو اس کی تیاری کرنا چاہیے. اس کے بعد سورہ واقعہ میں اللہ تعالیٰ نے بنیادی طور پر 3 طرح کے لوگوں کا تذکرہ کیا ہے. ایک سبقت کرنے والے، یعنی بہت نیکیوں میں جلدی کرنے والے، ایک وہ لوگ جن کا اعمال نامہ سیدھے ہاتھ پر ملے گا، اور ایک وہ جن کا اعمال نامہ الٹے ہاتھ پر ملے گا. یعنی جنتیوں اور جہنمیوں کا ڈیٹیل میں تذکرہ کیا ہے، نعمتوں کا ذکر کیا ہے، عذاب کا ذکر کیا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کا تذکرہ کرنے پر آیا تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم اللہ کا انکار کرتے ہو، ایک بات تو بتاؤ، افرأیتم الماء الذی تشربون، کیا تم اس پانی کو نہیں دیکھتے ہو جسے تم پیتے ہو؟ تم اسے آسمان سے برساتے ہو یا اللہ برساتا ہے؟ کون برساتا ہے؟ اگر ہم چاہیں تو اس پانی کو کڑوا بنا دیں، بتاؤ کون میٹھا بنائے گا؟ پھر بھی تم اللہ کا شکریہ ادا نہیں کرتے ہو. اللہ کہتا ہے یہ آسمان سے بارش کا برسنا اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. اور ابھی ان گرمی کے دنوں میں تو آپ دیکھ ہی رہے ہو، نہ پانی مل رہا ہے، نہ بورنگ چل رہا ہے، نہ ٹینکر آ رہے ہیں، ہر طرف آدمی پریشان ہے. اللہ کہتا ہے کتنی بڑی نعمت ہے اللہ کی. اللہ کہتا ہے کہ ہم نے بارش کو برسایا، تم برسا سکتے تھے. ہم نے پانی لے کر آئے، تم لا سکتے تھے. اور اگر لے آتے اور اس کو کڑوا کر دیتے تو میٹھا کر سکتے تھے. کیا تم کچھ نہیں کر سکتے تھے؟ پھر بھی اللہ کا شکریہ ادا نہیں کرتے ہو. چاہیے کہ اللہ کا شکریہ ادا کرے. اللہ رب العالمین اسی سورت کے اینڈ میں آیت نمبر 82-83 کے اندر کہتا ہے کہ بتاؤ فلولا اذا بلغت الحلقوم، بتاؤ جب یہ تمہاری روح حلق کے اندر آ جائے گی، اس وقت تم ہمیں دیکھ رہے ہوگے اور جانتے ہو ہم تمہارے زیادہ قریب ہوتے ہیں. یعنی لوگ جو تمہارے آس پاس بیٹھے ہوتے ہیں اس سے زیادہ اللہ رب العالمین تم سے قریب ہوتا ہے، اپنے علم کے اعتبار سے، اپنی طاقت اور قوت کے اعتبار سے. یعنی رب العالمین ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے بندوں کے بہت زیادہ قریب رہتا ہے. اس کے بعد سورۃ الحدید، حدید کہا جاتا ہے لوہے کو. چونکہ اللہ رب العالمین نے سورت کے اندر لوہے کا ذکر کیا ہے، اس لیے سورت کو سورۃ الحدید کہا جاتا ہے، جس کی آیت نمبر 11 کے اندر اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کہ کون ہے جو اللہ رب العالمین کو قرض دے، یعنی اللہ کے بندوں کو قرض دے، ان کی مدد کرے، بہترین عمل کرے، تو رب العالمین اس کا بہت زیادہ بڑھا کر بدلہ دے گا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ مومنین کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے کہ جس دن آپ مومنین کو دیکھیں گے، مومنہ مرد اور عورتوں کو دیکھیں گے کہ میدان محشر کے اندر جب وہ لوگ پورے صراط پر چلیں گے تو ہر طرف اندھیرا ہوگا، پر ان کا ایمان ان کے لیے روشنی بن جائے گا. دائیں بائیں آگے ہر جگہ روشنی ہی روشنی ہو جائے گی، اور اس روشنی کے اندر یہ سیدھے جنت کی طرف چلتے چلے جائیں گے. اللہ ہمیں ان مومنین میں بنائے جن کے آگے اللہ نور کو چلانے والا ہے. اس کے بعد اللہ رب العالمین آج کے درس کی آخری چیز جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ اللہ رب العالمین آیت نمبر 20 کے اندر ہمیں دنیا کی سچائی بتاتا اور ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال، کہ سن لو، جان لو، یہ جو دنیا ہے نا، یہ دنیا صرف کھیل کود کا سامان ہے، ٹائم پاس کا سامان ہے، زینت کا سامان ہے، فخر کا اور پراؤڈ کا سامان ہے، اور مال میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا سامان ہے. یعنی ہم لوگ یہی جس دنیا کے لیے اتنی محنت کرتے ہیں نا، یہ کھیل کود ہے، زینت ہے، فخر کی چیز ہے، آگے بڑھنے والی چیز ہے. جو آج ہمارے ہوتا ہے نا کمپٹیشن، اس سے بڑا گھر میرا ہونا چاہیے، اس سے اچھی گاڑی میری ہونا چاہیے، اس سے اچھی نعمتیں میرے پاس ہونا چاہیے، یہی سب بس دنیا ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس کی مثال جانتے ہو کیسی ہے؟ ایک کسان جب کسانی کرتا ہے، کھیتی پر محنت کرتا ہے، بیج لگاتا ہے، اور لگانے کے بعد جب کھیتی ہری ہو جاتی ہے وہ کتنا خوش ہو جاتا ہے. یہ دنیا ہے. ہری دکھتی ہے، بڑی اچھی لگتی ہے، پر دھیرے دھیرے وہ ہری سوکھنے لگ جاتی ہے، پیلی پڑ جاتی ہے، پھر ٹوٹ کر گر جاتی ہے، کئی مرتبہ پوری پوری کھیتیاں برباد ہوتی ہے. اللہ کہتا ہے یہی تمہاری مثال ہے، تمہاری دنیا کی مثال ہے کہ بظاہر تو تمہیں بڑی ہری نظر آتی ہے، پر ذرا سے دنوں کے اندر وہ برباد ہونے والی ہے، ختم ہونے والی ہے، اور اثر باقی رہنے والی چیز اللہ رب العالمین کی رضامندی ہے، اللہ تعالیٰ کی جنت ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ بندو اس طرف دوڑو، اس طرف جلدی کرو، اللہ تعالیٰ کی مغفرت کی طرف دوڑو، اس جنت کی طرف دوڑو جس کی چوڑائی آسمان اور زمینوں سے زیادہ ہے. اور آخری میں سورۃ الحدید کے اللہ رب العالمین ایک جملہ ارشاد فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ ذکر کرتا ہے یہود اور نصارہ کا، اور ایک جملہ ارشاد فرماتا ہے وَرَحْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ، کہ یہ رہبانیت جو یہودیوں نے اختیار کر رکھی ہے نا، اصل میں یہودیوں میں ایک عمل ہوا کرتا تھا کہ اگر اللہ کو راضی کرنا ہے تو رہبانیت اختیار کر لو. رہبانیت کا مطلب دنیا چھوڑ دو، اکیلے ہو جاؤ،
بیوی بچے سب چھوڑ دو, سارا کچھ چھوڑ کر ایک طرف ہو کر صرف اللہ کی عبادت کرو اور ساری دنیا سے اپنے تعلقات توڑ لو. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ رہبانیت ان لوگوں نے خود اپنے اوپر ڈالی ہے, میں نے نہیں ڈالی. یعنی اللہ تعالیٰ رہبانیت کو پسند نہیں کرتا, اور اسی لیے اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا لا رہبانیت فی الاسلام, اسلام میں رہبانیت نہیں ہے, ایسی زندگی نہیں ہے کہ انسان دنیا کو چھوڑ دے اور سب کو چھوڑ دے اور ایک طرف چلا جائے, بلکہ اسلام تو وہ مذہب ہے جو ہمیں کہتا ہے ہر اچھی چیز سے فائدہ اٹھاؤ, تم شادی بھی کرو, تمہارے بچے بھی ہوں, تم کاروبار بھی کرو, اور ان سب کے ساتھ اللہ کو راضی کرو, اللہ کی رضا کے کام کرو, رب العالمین کو راضی کرنے کی کوششیں کرو. ایسے بندوں کو اللہ رب العالمین زیادہ پسند کرتا ہے. اللہ ان بندوں کو پسند نہیں کرتا جو دنیا چھوڑ دیں. اللہ تعالیٰ ان چیلنجز کے ساتھ اللہ کو راضی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہی مولا رب العالمین تو تمام چیلنجز کے ساتھ آخری کچھ دن بچے ہوئے ہیں, اللہ تعالیٰ اس قرآن کو ہمیں سمجھنے کی اب بھی توفیق عطا فرما دے. اللہ اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اے اللہ اس قرآن کو ہمارے سینے کا نور بنا دے. اے اللہ اس قرآن کو وہ عبادت بنا دے, وہ چیز بنا دے کہ جس کے بارے میں تو نے فرمایا ہے, تیرے نبی نے فرمایا ہے کہ قبر کے اندر یہ قرآن ایک شکل لے کر آئے گا اور پڑھنے والے کے لیے سفارش کرے گا. اللہ ہم سب چاہتے ہیں کہ قرآن ہمارے لیے سفارشی بن کر آئے. اللہ اس قرآن کے پڑھنے کو, سمجھنے کو, سمجھانے کو تو ہمارے لیے قبول فرما لے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.